बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन व बाद। अन इब्न मसऊद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल अल मरअतु औरा फ़इज़ा ख़रजत इस्तशरफ़हा शैतान। मिशकातुल मसाबी का बाब चल रहा था, बाबुन नज़री इलल मख्तूबा व बयानिल औरात। इसमें ये मसला पिछली दफ़ा बयान हुआ था कि मर्द का सतर कहाँ से लेकर कहाँ तक है। इसी से मुत्तसिल एक दूसरा मसला है और वो है कि औरत का सतर कहाँ से लेकर कहाँ तक है, यानी औरत के लिए अपने जिस्म के किन किन हिस्सों को छुपाना ज़रूरी है दूसरी औरतों से और दूसरे मर्दों से। और इसी से जुड़ जाता है मसला हिजाब का, यानी पर्दे का मसला। तो बहुत ज़्यादा तफसील तलब है। इस बाब में साहिब मिशकात ने पर्दे से मुताल्लिक़ ज़्यादा हदीसें ज़िक्र नहीं की, इसलिए हम इख्तिसार के साथ इस मसले पर बात करेंगे। पहले औरत के सतर की बात कर लें। औरत का एक सतर है औरत से, और औरत का एक सतर है अजनबी मर्द से। पर्दे से मुताल्लिक़ जो मसला है वो दूसरे किस्म के सतर का है कि औरत का सतर मर्दों के हक़ में क्या है। तो इसमें फ़ुक़हा ने, ख़ासतौर पर फ़ुक़हा हनफिया ने मुख्तलिफ़ सूरतें की हैं, तीन सूरतें की हैं। एक है औरत का सतर, यानी बांदी का सतर, वो औरत जो आज़ाद नहीं है उसका सतर अजनबी मर्दों से। और दूसरा है एक आज़ाद औरत का सतर अपने महारिम से, उन मर्दों से जो महरम हैं, जिनसे पर्दा वाजिब नहीं है। और तीसरा है एक औरत का सतर अजनबी मर्दों से। इन तीन में से भी पर्दे का जो ताल्लुक़ है वो बुनियादी तौर पर तीसरे मसले के साथ है, लेकिन इख्तिसार के साथ हम तीनों पर बात करेंगे। पहली बात है बांदी का सतर। देखें, जहां तक तो ताल्लुक़ है मियाँ बीवी का, या ऐसी बांदी का जो अपने मालिक के लिए, अपने आका के लिए हलाल है, उसमें तो पहले बात हो चुकी है कि सतर का कोई तसव्वुर ही नहीं है। जिस्म का कोई हिस्सा भी एक दूसरे के लिए सतर नहीं है, उसको छुपाना एक दूसरे से वाजिब नहीं है। बेहतर क्या है ये अलग बात हो सकती है। एक बांदी सामने हो तो उसका सतर क्या है? तो उसका सतर एक तो नाखूनों तक है, ये उसका बुनियादी सतर है, यानी जो मर्द का है वही एक बांदी का सतर है। इसके अलावा उसका पेट और सीना और इसी तरह उसकी पीठ, ये भी छुपी हुई होनी चाहिए। ये बांदी का सतर है अजनबी मर्दों के मामले में। लिहाजा एक बांदी जब घर से बाहर निकलती है या घर के अंदर अजनबी मर्दों के सामने आती है तो उसके जिस्म का ये हिस्सा छुपा हुआ होना ज़रूरी है। एक
عورت کا اپنے محارم سے جو ستر ہے وہ بھی تقریباً یہی سمجھ لیجیے. یعنی ایک عورت کے لیے اپنے محرم کے سامنے بازو کھولنا یہ بھی جائز ہے، اس کے بازو کھلے ہوں، اس کے سر، اس کی گردن تک یہ حصہ کھلا ہوا ہو، یہ بھی جائز ہے. اسی طریقے سے گھٹنوں سے نیچے اس کی پنڈلیاں وغیرہ کھلی ہوئی ہوں اپنے محرم کے سامنے، یہ بھی جائز ہے. یہ ایک عورت کا، آزاد عورت کا ستر ہے اپنے محرم کے حق میں. تیسرا ہے ایک آزاد عورت کا ستر اجنبی مردوں کے حق میں، اور اسی سے آ کر جڑ جاتا ہے پردے کا مسئلہ. مسئلہ یہ خاصا اختلافی ہے، اور اس کی بنیاد در حقیقت قرآن کریم کی سورہ نور کی آیت ہے جس کا حوالہ پہلے بھی آ چکا ہے، اور فقہا کے درمیان جو اختلاف ہوا ہے وہ اس آیت کی تفسیر ہی کا اختلاف ہے، اور یہ اختلاف عہد صحابہ سے چلا آ رہا ہے. ہم اختصار کے ساتھ حنفیہ کا موقف سمجھنے کی کوشش کریں گے، پھر تھوڑا سا اشارہ دوسرے فقہا کے مذہب کی طرف بھی کر دیں گے. اللہ جل جلالہ نے مؤمنین کو تو دو حکم دیے ہیں. قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم، کہ نظروں کی حفاظت کریں، شرمگاہوں کی حفاظت کریں. عورتوں کو اللہ تعالیٰ نے 4 حکم دیے ہیں، 3 کہہ لیں یا 4 کہہ لیں. پہلا یہ کہا کہ وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ، کہ نظر کو جھکا کر رکھیں، نظر کی حفاظت کریں. اور دوسرا وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ، اور تیسرا فرمایا وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ. یہ اضافی حکم ہے، یعنی وہ 2 تو مردوں کے ساتھ ہو گئے. آج ہم جو دیکھیں گے، مطالعہ کریں گے، وہ عورتوں کے لیے جو اضافی حکم ہے وہ کیا ہے. اضافی حکموں میں ایک تو ہے کہ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا، کہ وہ اپنی زینت کو ظاہر نہ کرے. زینت سے مراد ہے زینت کی جگہ، جہاں زینت کی جاتی ہے، یعنی جسم کا حصہ. اپنے جسم کو ظاہر نہ کریں سوائے اس کے جو کہ کھلا ہوا ہوتا ہی ہے. الا ما ظہر منہا، ایک حکم یہ ہو گیا. اور اسی سے متصل دوسرا حکم یہ ہے کہ فرمایا کہ وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ، کہ جب وہ اجنبی مردوں کے سامنے ہوں تو اتنا کافی نہیں ہے کہ انہوں نے کوئی قمیص وغیرہ پہنی ہوئی ہے، کیونکہ وہ بعض اوقات تنگ بھی ہو سکتی ہے یا اس کا گریبان یہاں سے کھلا بھی ہو سکتا ہے. اس لیے وہ اپنی اوڑھنی کو، اپنے دوپٹے کو، جس چیز سے سر ڈھانپا ہوا ہے اسی کا کچھ حصہ سینے پر بھی کر لیں تاکہ چھاتی کا ابھار بھی کسی کو محسوس نہ ہو. اور تیسری بات عورتوں سے یہ فرمائی کہ اپنے پاؤں کو زور سے زمین پر نہ ماریں. لیبدین ما یخفین من زینتہن، کہ مقصد یہ ہو کہ پاؤں میں یا پنڈلیوں میں جو زیور پہنا ہوا ہے وہ اس کی طرف دوسرے مردوں کی توجہ ہو. ولا یضربن بارجلہن لیعلم ما یخفین من زینتہن. تو بنیادی طور پر ہم یہ 3 حکم ہیں، ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک ہی
میں ان کو جمع کر کے ہم کہہ سکتے ہیں کہ عورت کو ابدائے زینت یعنی اپنی زینت ظاہر کرنے سے منع کیا گیا۔ اگر ہم اس آیت کی تشریح حدیث نبوی کی روشنی میں کریں تو ایک حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس حدیث کا درجہ مستحضر نہیں ہے، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بعد دو گروہ ہوں گے جو جنت میں جانا تو دور کی بات ہے، جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگھ سکیں گے۔ ان میں سے ایک گروہ یہ فرمایا کہ نساء کاسیات عاریات، کہ کچھ عورتیں ہوں گی جنہوں نے بظاہر لباس پہنا ہوگا لیکن حقیقت میں وہ بے لباس ہوں گی۔ کیوں بے لباس ہونے کا کیا مطلب ہے؟ فرمایا کہ مائلات ممیلات، کہ وہ خود بھی دوسروں کی طرف اجنبی مردوں کی طرف متوجہ ہونے والی ہوں گی اور اجنبی مردوں کو اپنی طرف متوجہ کرنے کی کوشش کرنے والی ہوں گی۔ اس حدیث کی روشنی میں اگر ہم اس آیت کو دیکھیں تو پتہ یہ چلتا ہے کہ مردوں کو تو صرف یہ کہا گیا کہ وہ کام نہ کرو جس سے تمہاری عورتوں کی طرف توجہ ہو، لیکن عورتوں کو دو چیزوں کا کہا گیا ہے۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ تم نے مردوں سے اپنی نظروں کو جھکانا ہے، یعنی وہ کام نہیں کرنا جس سے تمہاری توجہ اجنبی مردوں کی طرف ہو، اور اس کے ساتھ یہ بھی فرمایا کہ وہ کام نہیں کرنا جس سے اجنبی مردوں کی طرف کی توجہ تمہارے طرف ہو، یعنی خود توجہ کرنے سے بھی خود کو بچانا ہے اور توجہ کا دوسروں کی توجہ کا مرکز بننے سے بھی بچانا ہے، کیونکہ اگرچہ یہ امکان مرد میں بھی ہوتا ہے کہ وہ کوشش کرے کہ اجنبی عورتیں میری طرف متوجہ ہوں، لیکن عورت میں یہ امکان اس کے مقابلے میں زیادہ ہوتا ہے۔ اس لیے عورتوں کو خصوصی طور پر کہا کہ وہ مردوں کے لیے اپنے آپ کو پرکشش ہونے سے بچائیں، مردوں کی توجہ اپنی طرف مبذول ہونے سے بچائیں۔ یہ آیت کی جو روح ہے حدیث کی روشنی میں سمجھ میں آتی ہے، وہ میں نے آپ کے سامنے عرض کی۔ اب اس میں جو بنیادی نقطہ ہے جس پر زیادہ بحث فقہاء اور مفسرین کی رہی ہے، وہ ان تین احکام میں سے پہلی چیز ہے کہ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ، کہ وہ اپنی زینت کو ظاہر نہ کریں، یعنی زینت والے اعضاء کو ظاہر نہ کریں، یعنی اپنے جسم کو ظاہر نہ کریں۔ دو البتہ استثناء کیے، ایک استثناء تو افراد کے اعتبار سے ہے کہ کن کن قسم کے فردوں سے، افراد سے، کن کن قسم کے لوگوں سے اپنی زینت کو چھپانا ہے اور کن کن سے چھپانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کی تفصیل تو اللہ تعالیٰ نے آیت کے اگلے حصے میں بیان فرمائی ہے کہ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ، یہ پوری آیت ہے، وہ اس وقت ہمارا موضوع بحث نہیں۔ اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے جو استثناء فرمایا وہ ہے وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا، کہ اپنی زینت کو ظاہر نہ کریں سوائے اس کے جو کہ ظاہر ہوتی ہی ہے۔ اب ظاہر ہوتی ہی ہے، اس سے کیا مراد ہے؟ اس میں ایک رائے یہ ہے، اور صحابہ سے یہ رائے مروی ہے، اور بعد کے فقہاء میں ایک قابل ذکر تعداد ہے جنہوں نے اس رائے کو اختیار کیا ہے، وہ یہ ہے کہ ما ظہر منہا سے مراد جسم کا حصہ نہیں ہے کوئی، بلکہ جسم کے اوپر جو لباس ہے، مثلا عورت نے چہرے پر نقاب کیا ہوا ہے
تو نقاب کے اندر بھی زینت کا کوئی پہلو ہو سکتا ہے کہ نقاب نقش و نگار والا ہو. تو یہ زینت جو ہے یہ تو ظاہر ہونی ہی ہونی ہے، یا نقاب کا رنگ کسی کو اچھا لگے تو یہ زینت تو وہ ہے، یہ ظاہر ہونی ہی ہونی ہے. اس کو اللہ تعالیٰ نے مستثنی کیا. تو جو اس نے برقع اوڑھا ہوا ہے، جو اس نے بڑی چادر لی ہوئی ہے، جو اس نے چہرے پر نقاب کیا ہوا ہے، اس کپڑے کی بیرونی سطح مراد ہے، جس کا مطلب یہ ہوا کہ عورت کے جب اجنبی مردوں کے سامنے ہے تو صرف اس کے کپڑوں کی بیرونی سطح ظاہر ہو سکتی ہے، اس کے علاوہ اس کے جسم کا کوئی حصہ ظاہر نہیں ہو سکتا. چنانچہ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ سے بعض نے یہ نقل کیا ہے کہ عورت کا پورا جسم ستر ہے، حتیٰ کہ اس کے ناخن بھی ستر ہے. لہذا عورت جب اجنبی مردوں کے سامنے ہے تو جسم کا ایک بال بھی ظاہر نہیں ہو سکتا، ایک بال کے برابر جسم کا کوئی حصہ ظاہر نہیں ہو سکتا. یہ ایک نقطہ نظر ہے اور آج تک اس پہ عمل چل رہا ہے. آپ نے اگر عرب دنیا کے اندر دیکھا ہو تو جو بہت متدین عورتیں ہوتی ہیں سعودی عرب میں خاص طور پر، وہ جب گھر سے باہر نکلتی ہیں تو صرف چہرے پر ہی ان کے حجاب نہیں ہوتا، بلکہ ہاتھوں پر بھی دستانے ہوتے ہیں، اور سردی ہو یا گرمی ہو پاؤں پہ جرابیں ہوتی ہیں، پورا جسم ڈھانپا ہوا ہوتا ہے. یہ ایک نقطہ نظر ہے، اور وہ در حقیقت صحابہ کے اس قول پر مبنی ہے جس کا میں نے ذکر کیا. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ مروی ہے. البتہ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صرف ایک آنکھ کا حصہ سمجھ لیا. دوسرا قول جس کو فقہائے حنفیہ نے بھی اختیار کیا ہے اور مالکیہ اور شافعیہ میں سے بھی کئی حضرات نے اسے اختیار کیا ہے، لیکن ہم فقہ حنفی کی روشنی میں بات کریں گے، اور وہ ہے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد. انہوں نے جو تشریح کی ہے وہ آیت کے سیاق کے بھی زیادہ قریب ہے اور عہد رسالت کے عمل کے بھی زیادہ قریب ہے، اس لیے حنفیہ نے اس کو اختیار کیا. اور وہ یہ ہے کہ ما ظاہر منہا سے مراد کپڑا نہیں ہے، جو ظاہر ہوتا ہی ہے سے مراد کپڑا نہیں ہے، بلکہ اس سے مراد عورت کے جسم ہی کا کچھ حصہ ہے. یعنی جو مستثنی ہے وہ بھی عورت کے جسم ہی کا کچھ حصہ ہے کہ وہ جسم موضع زینت چھپائے گی سوائے جسم کے اس حصے کے جو کہ ظاہر ہوتا ہی ہے. اور اس کی واضح دلیل یہ ہے، آپ اصطلاحی الفاظ میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ استثناء میں اصل یہ ہوتا ہے کہ وہ استثناء متصل ہو، یعنی مستثنی منہ اور مستثنی ایک ہی جنس سے ہو. تو یہاں جس کے چھپانے کا حکم ہے وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ، وہ اس کا جسم ہے. لہذا جب اس میں سے ظاہر کرنے کا حکم ہوگا تو وہ وہاں پر بھی جسم ہی کا کچھ حصہ مراد ہوگا، وہاں کوئی اور چیز مراد نہیں ہو سکتی. میں یہ کہتا ہوں کہ آپ بکری کا دودھ نہ پئیں سوائے زید کے دودھ کے، زید کے گھر سے جو دودھ آتا ہے. اب زید کے گھر سے دودھ بکری کا بھی آتا ہے، زید کے گھر سے دودھ گائے کا بھی آتا ہے. تو اب میری اس بات کا مطلب کیا؟ میں نے یہ کہا کہ بکری کا دودھ نہ پئیں سوائے اس دودھ کے جو زید کے گھر سے آتا ہے. تو کیا اس میں بکری کے دودھ کی بات ہو رہی ہے زید کے گھر سے آنے والے، یا گائے کے دودھ کی؟ تو ظاہر ہے کہ ہم یہی سمجھیں گے کہ زید کے گھر سے جو بکری کا دودھ آ رہا ہے میں اس کی بات کر رہا ہوں، گائے کے دودھ سے میرا کوئی لینا دینا نہیں ہے، اس لیے کہ وہ یہاں موضوع بحث ہی نہیں ہے.
موضوع کلام ہی نہیں ہے۔ اسی طرح یہاں جسم کا، لباس کا بیرونی حصہ یہ موضوع کلام ہی نہیں ہے، اس لیے جو موضوع کلام ہے اصل حکم بھی اسی سے متعلق ہوگا، اور جو استثناء ہے وہ بھی اسی سے متعلق ہوگا، اور وہ ہے موضع زینت، یعنی عورت کا جسم جہاں پر زینت کی جاتی ہے، الا ما ظہر منہا، جو ظاہر ہو۔ اب جو ظاہر ہو، یہ اس میں ابہام یا فقہا کی اصطلاح میں اجمال پیدا ہو جاتا ہے، یعنی اب اس کی تعیین کیسے کریں گے؟ تو فقہاء حنفیہ نے اس کی تعیین کی ہے بعض احادیث کی روشنی میں کہ 3 اعضاء مستثنی ہیں۔ ایک چہرہ، یعنی چہرے کا جتنا حصہ وضو میں دھویا جاتا ہے اتنا حصہ شامل نہیں ہے، سر اس میں شامل نہیں ہے، یہاں اتنا۔ دوسرے کفین، یعنی یہ جو جوڑ ہے، ہاتھ کا پونچا ہے، اس سے اوپر یہ اس سے اوپر یہ والی جگہ جو ہے یہ بھی مستثنی ہے۔ اور تیسرے قدمین، یعنی عورت کے پاؤں۔ یہ 3 چیزیں اجنبی مرد کے سامنے ظاہر ہو سکتی ہیں، اور عورت ان کو چھپانے کی پابند نہیں ہے۔ حنفیہ کے حق میں استدلال کیا گیا ہے ایک حدیث سے، بلکہ متعدد احادیث ہیں۔ جو مشہور استدلال ہے وہ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ کہا کہ اذا بلغت المرأة المحیض لن يصلح ان یرا منها الا هذا وهذا، کہ عورت جب بالغ ہو جائے تو پھر اس کے جسم کا کوئی حصہ نظر نہیں آنا چاہیے سوائے چہرے کے اور سوائے ہاتھ کے۔ قدمین کو، پاؤں کو فقہاء حنفیہ نے ہاتھ اور چہرے پر قیاس کرتے ہوئے کہا کہ جو وجہ چہرے کے ظاہر ہونے کی پائی جاتی ہے، جو ہاتھوں کی پائی جاتی ہے، وہی پاؤں کی پائی جاتی ہے۔ مثلا کاسانی یہ کہتے ہیں کہ عورت کو اصل میں، علامہ کاسانی یہ بہت بڑے فقہاء حنفیہ میں سے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ عورت کو گھر سے باہر نکلنا پڑتا ہے، سودا سلف لینا پڑتا ہے، لوگوں سے معاملات کرنے پڑتے ہیں۔ جب وہ لوگوں سے معاملات کرے گی تو ظاہر ہے کہ اسے چہرہ بھی کھولنا ہوگا۔ یہ کاسانی کی بات نقل کر رہا ہوں، کیونکہ دوسروں کے ساتھ صحیح مخاطبت جو ہے، بھرپور مخاطبت، وہ بعض اوقات اس کے بغیر ہوتی نہیں ہے، اور اسے لین دین کرنے کے لیے ہاتھ بھی آگے بڑھانے پڑیں گے، اور باہر جب نکلے گی تو پاؤں بھی اسے کھولنے پڑیں گے۔ اس لیے ما ظہر منہا میں یہ داخل ہے۔ تو اس طریقے سے چہرہ، ہاتھ، اور یہ تو حدیث میں آ گئے صراحتاً، اگرچہ اس کی سند پر کلام ہے، لیکن چونکہ فقہا اس حدیث کو لیتے چلے آئے ہیں، اس لیے یہ حدیث قابل قبول ہے۔ اور قدمین کو اس میں کیوں شامل کیا وہ میں نے عرض کر دیا کہ جو وجہ اور کفین کی پائی جاتی ہے، یعنی ہاتھ اور چہرے میں پائی جاتی ہے، وہی اس میں بھی پائی جاتی ہے۔ اچھا، اسی حوالے سے تھوڑی سی بات کو آگے بڑھا لیں، پھر دوبارہ پردے کے مسئلے کی طرف آتے ہیں۔ ابھی ہم سطر کی بات کر رہے ہیں کہ
حنفیہ کا اصل مذہب تو یہ ہوا کہ جو مستثنی ہے ما ظاہر الا ما ظاہر منہا میں داخل ہے، وہ ہاتھ ہیں، چہرہ ہے اور قدم ہے۔ وہ یوں سمجھیے بات کو کہ حدیث میں جو ذکر آ رہا ہے جس سے حنفیہ نے استدلال کیا ہے، حنفیہ بہرحال اس حدیث کو سند کے اعتبار سے قابل استدلال سمجھتے ہیں، وہ دو چیزوں کا آ رہا ہے، لیکن فقہائے حنفیہ نے بلکہ ائمہ حنفیہ سے منقول ہے کہ قدمین کو بھی اس میں شامل کر لیا گیا، اس کی وجہ آ گئی، گویا بات کو آگے بڑھایا۔ اچھا، پھر بات تھوڑی سی اور آگے بڑھی۔ کچھ ورکنگ ویمن ایسی ہوتی ہیں، کام کرنے والی خواتین ایسی ہوتی ہیں جو گھریلو خواتین نہیں ہوتی ہیں، اجنبی مردوں کے سامنے بھی انہیں کام کرنا پڑتا ہے، ایسی کام کی نوعیت ایسی ہوتی ہے کہ بازو کھل ہی جاتے ہیں ان کے۔ اس کی مثال فقہائے حنفیہ نے دی ہے خابزہ اور عاجنہ، روٹیاں پکانے والی اور آٹا گوندنے والی عورت۔ اب ایک تنور والی ماسی ہے یا تنور والی کوئی نسبتاً کم عمر خاتون ہے، اب وہ روٹیاں لگائے گی بھی، پیڑے بھی بنائے گی، وہ اس سے پہلے آٹا بھی گوندے گی، اپنے اس سارے کام کے دوران اس کے لیے یہ انتہائی مشکل ہے کہ یہاں تک وہ پورے لباس میں ہو، بلکہ کام کی کثرت کی وجہ سے اس کا بازو جو ہے وہ اوپر ہو ہی جائیں گے یا اسے کرنے پڑیں گے۔ اسی طرح ہمارے گھروں میں کام کرنے والی عورتیں ہوتی ہیں، انہوں نے برتن دھونے ہوتے ہیں، انہوں نے کپڑے دھونے ہوتے ہیں، انہوں نے اس طرح کے اور کام کرنے ہوتے ہیں، تو یہ اس کا لباس یہاں تک ہی رہے مسلسل، یہ انتہائی مشکل ہے۔ یا تو کام کے تقاضے کے تحت اسے بازو پر چڑھانے پڑیں گے، یا کام کی وجہ سے بازو پر شکن پڑ کے وہ پیچھے کی طرف آ جائیں گے اور اس کے جسم کا کچھ حصہ کھل جائے گا۔ تو اس طرح کی خواتین کے لیے فقہائے حنفیہ نے، بعد کے فقہا نے، ہمارے ائمہ سے تو یہ صراحتاً منقول نہیں ہے، لیکن بعد کے فقہا نے کہا ہے کہ ایسی عورت کی کلائیاں بھی مستثنی ہیں۔ پہلے بات یہاں تک تھی، لیکن اس طرح کی عورتوں کے لیے بات یہاں تک آ گئی کہ اس کی کلائیاں بھی مستثنی ہیں، وہ کلائیاں بھی کھول سکتی ہے اس طرح کی ورکنگ میں۔ کیوں؟ اس کی وجہ عام طور پر جو بیان کی جاتی ہے وہ عموم ابتلا ہے اور کسی درجے میں باندی پر قیاس ہے۔ جیسا کہ میں عرض کر چکا ہوں کہ یہ جتنی بھی تفصیل ہے یہ ساری کی ساری آزاد عورتوں کے لیے ہے، باندیوں کے لیے نہیں ہے۔ بلکہ باندیاں اگر مکمل حجاب کرتی تھیں تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہیں سختی سے منع کیا کرتے تھے تاکہ ایک آزاد عورت میں اور ایک باندی میں فرق باقی رہے۔ تو باندی نے چونکہ کام کاج کے لیے باہر نکلنا ہی ہوتا ہے، اس لیے اس میں زیادہ گنجائش رکھی گئی، تو یہاں بھی کام کاج کی جتنی کی ضرورت ہے اتنی گنجائش ہے۔ یا یوں کہہ لیجیے کہ یہ وہ چیز ہے جس سے گریز، تو لہذا یہاں حاجت کا درجہ پیدا ہو گیا، ما ضاق امر الا اتسع، کہ جب بھی کسی معاملے میں تنگی ہوتی ہے تو شریعت اس میں کشادگی پیدا کر دیتی ہے۔ یہ فقہ کا ایک بنیادی اور ایک مسلمہ اصول ہے۔ اس کے تحت اس کو عموم بلوہ کا اصول کہتے ہیں کہ واسطہ اس طرح کے کام سے پڑ گیا ہے کہ کسی چیز سے گریز کرنا مشکل ہو گیا ہے، تو اگرچہ اس سے گریز کرنا ضروری تھا لیکن اب کہتے ہیں کہ اب ضروری نہیں رہا۔ اس کو کھولنے سے گریز کرنا ضروری تھا لیکن اب اس عورت کے لیے ضروری نہیں رہا۔ لیکن میری ناقص سی سمجھ میں جو بات آتی ہے، واللہ عالم بالصواب، ہو سکتا ہے کہ بالکل غلط ہو، لیکن میری سمجھ میں جو بات آتی ہے کہ ان دلائل کی طرف جانے کی بجائے ہمیں ان سب کو، یہ جتنے بھی استثناءات بعد میں فقہا نے کیے ہیں،
یہ سب ہم قرآن ہی میں داخل کر سکتے ہیں کہ الا ما ظاہر منہا، جو کھلا ہی ہوتا ہے، قرآن نے اس کی تعیین نہیں کی، لہذا یہ عورت سے عورت کی طرف ویری کرے گا، مختلف ہوگا۔ ایک نوعیت کی ما ظاہر منہا جو کھلا ہوتا ہی ہے وہ اور ہوگا، دوسری نوعیت کی عورت کے لیے ما ظاہر منہا اور ہوگا، تیسری نوعیت کی عورت کے لیے ما ظاہر منہا اور ہوگا۔ تو عورت کا فرق ہوگا، لہذا جن اعضاء کو نص نے مستثنا کر دیا، مثلا چہرہ اور ہاتھ، اس کی دلیلیں اور بھی ہیں، اس کی طرف ہم اشارہ کریں گے۔ چہرہ اور ہاتھ، ان اعضاء کے بارے میں تو ہم یہی کریں گے کہ یہ ما ظاہر منہا میں داخل ہیں، لیکن ان حدیثوں میں آیت کو ان دو عضووں میں منحصر کرنا مقصود نہیں ہے، لہذا ما ظاہر منہا کے تقاضے کے تحت عرف کی بنیاد پر یا مخصوص حالات کی بنیاد پر اس میں توسیع بھی کی جا سکتی ہے، لہذا قدمین کو جو مستثنا کیا وہ بھی کوئی نئی بات فقہا نے نہیں کی، بلکہ وہ بھی ما ظاہر منہا میں داخل ہو گئی۔ اور اس طرح کی کام کرنے والی عورتوں کے لیے کلائیوں کو اگر مستثنا کیا تو وہ بھی ان کے حق میں ما ظاہرہ، ایک عام عورت باوقار خاتون جو کام کاج وغیرہ بھی نہیں کرتی، اس کے لیے جو ہے وہ یہ کلائی ما ظاہر منہا میں داخل نہیں ہے، لیکن ایک کام کرنے والی عورت کے لیے یہ کلائی جو ہے، اس کے کام کی نوعیت اگر اس نوعیت کی ہے تو اس کے لیے یہ بھی ما ظاہر منہا میں داخل ہو جائے گی۔ یہ خلاصہ ہے اس تفصیل کا جو اس مسئلے میں فقہائے حنفیہ نے بیان کی۔ لیکن جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ ایک دوسرا نقطہ نظر بھی موجود ہے، اور مثلا حنابلہ کا وہی ہے، دیگر بعض فقہا کا بھی ہے، کہ جسم کا کوئی حصہ بھی اجنبی کے سامنے ظاہر نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ ما ظاہر منہا میں جسم داخل ہی نہیں ہے بلکہ کپڑے کا بیرونی حصہ ہے۔ ان کے مطابق چہرہ بھی چھپانا ضروری، ہاتھ بھی چھپانا ضروری، پاؤں بھی چھپانا ضروری۔ حنفیہ کا اصل مذہب تو وہی ہے، قدیم ترین جو حنفی مصادر ہیں، حنفی کتابیں ہیں، ان میں یہی مسئلہ بیان کیا گیا ہے جو اب تک میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا۔ البتہ یہ کیا کہ جو دوسرا نقطہ کسی درجے میں اختیار کر لیا اور یہ کہا کہ اصل حکم شریعت تو وہی ہے جو ائمہ احناف نے بیان کیا اور وہ دلائل پر مبنی ہے، لیکن بعض اوقات یا بعض حالات ایسے ہوتے ہیں، اور ان متاخرین کا کہنا ہے کہ ہمارے زمانے کے حالات ایسے ہی ہیں کہ عورت کا اپنے چہرے کو ظاہر کرنا یہ بہت سارے مفاسد کا ذریعہ بن سکتا ہے، خاص طور پر ایک نوجوان عورت کا اپنے چہرے کو ظاہر کرنا۔ اس لیے عورت سے یہ کہا جائے کہ وہ خوف فتنہ، یہ جو فقہا نے الفاظ استعمال کیے ہیں، خوف فتنہ کی وجہ سے وہ اپنے چہرے کو بھی چھپا لے۔ گویا اصل حکم تو تھا کہ چہرہ چھپانا ضروری نہیں ہے، لیکن پر اسے چہرہ چھپانے کا کہہ دینا چاہیے۔ تو اصل حکم شرعی کے طور پر تو حضرت ابن عباس ہی کے قول کو لیا، جس کو ہمارے ائمہ احناف نے لیا تھا، لیکن ایک انتظامی تدبیر کے طور پر حنابلہ کے قول کو متاخرین نے اختیار کر لیا۔ اس طریقے سے یوں کہہ لیجیے کہ متاخرین نے دونوں قولوں کو جمع کر لیا۔ لہذا جہاں کسی قسم کی ضرورت نہ ہو،
یہ عرض کر رہا تھا کہ حنفیہ کا اصل مذہب یہ ہے کہ چہرہ، ہاتھ، پاؤں یہ الا ما ظہر منہا کے استثناء میں داخل ہیں، لہذا ان کو چھپانے کی عورت پابند نہیں ہے، اور ان کو ظاہر کرنا اجنبی مردوں کے سامنے عورت کے لیے جائز ہے۔ البتہ جہاں مفسدے کی بات ہو تو وہاں انتظامی طور پر یہ محسوس کیا متاخرین نے کہ جو دوسرا نقطہ نظر ہے، لہذا سب سے اچھی بات تو یہی ہے کہ متاخرین کے نقطہ نظر پر عمل کر لیا جائے، اس لیے کہ حجاب جتنا بھی زیادہ ہو جائے وہ عورت کے لیے بہتر ہے۔ لیکن عملی تقاضے عورتوں کے لیے بعض اوقات مختلف نوعیت کے ہوتے ہیں۔ عورت ہے جو کھاتے پیتے گھرانے سے تعلق رکھتی ہے اور اس کا کوئی مسئلہ نہیں ہے نکلنے کا، لوگوں کے سامنے آنے کا۔ ایک عورت ہے، دیہات کی عورت ہے، اس کو بہت سارے کام کاج کے لیے زمینوں میں بھی جانا پڑتا ہے، کام کاج کے لیے بھی جانا پڑتا ہے۔ بہت ساری جگہوں پر عورتوں کو ملازمت کرنی پڑتی ہے۔ اگر عورت کو ملازمت سے ہٹائیں گے، مثلا یورپ میں، امریکہ میں، تو مسلمان کمیونٹی بحیثیت مجموعی بہت پیچھے رہ جائے گی۔ وہاں بعض اوقات ملازمت کے تقاضے یہ ہوتے ہیں کہ عورت اپنے چہرے کو ظاہر نہ کرے، چہرہ کھلا رکھے۔ تو ہمیں اصل حکم ہمارے فقہا نے بیان کہ اصل کہ عورت اپنے چہرے، خاص طور پر جہاں ماحول ایسا ہو کہ عورت کی پروٹیکشن کے امکانات ہوں اور ان کے انتظامات ہوں، اور یہ پتہ ہو کہ کوئی بری نظر سے نہیں دیکھے گا، تو وہاں خاص طور پر۔ خیر، یہ تو اس بارے میں فقہا کے مذاہب کا خلاصہ میں نے ذکر کیا۔ اب تھوڑا سا اس مسئلے کو ہم وسیع تناظر میں دیکھ لیتے ہیں ذرا اختصار کے ساتھ، کہ عورت کا جو پردہ ہے یہ تو ہے سطر کا مسئلہ، عورت کے سطر کا مسئلہ بنیادی طور پر، اور حنفیہ نے پردے کے مسئلے کو ہی کے مسئلے میں کے ضمن میں موضوع بحث بنایا ہے، الگ سے۔ عام طور پر وہ اس کو موضوع بحث نہیں بناتے۔ جس کو دیکھنا جائز ہے، جس کا چھپانا جائز ہے، ضروری ہے، جس کا چھپانا ضروری نہیں، پردے کا مسئلہ عام طور پر بیان کیا جاتا ہے۔ لیکن چونکہ عصر حاضر میں اس مسئلے کو ذرا وسیع تناظر میں دیکھا گیا ہے اور کئی چیزیں زیر بحث آتی ہیں، اس لیے ہم عورت کے پردے کو 3 حصوں میں سمجھنے کے لیے تقسیم کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلا، بلکہ پردے کی ان قسموں کی طرف آنے سے پہلے یہ قسمیں کر لیں۔ پہلی صورت یہ ہے، یا پردے کا پہلا درجہ یہ ہے اور سب سے اعلیٰ درجہ یہ ہے کہ عورت کا وجود ہی اجنبی مردوں کے سامنے نہ آئے۔ مثلا وہ گھر سے باہر ہی نہ نکلے، گھر ہی میں رہے۔ یہ گھر سے نکلے تو پچھلے زمانے میں جس طرح ڈولیاں وغیرہ ہوتی تھیں،
ان کے اندر بیٹھ کر نکلے. ازواج مطہرات جب سفر کرتی تھیں تو وہ بھی اسی طریقے سے کرتی تھیں. پردے کا ایک درجہ یہ ہے. پردے کا دوسرا درجہ یہ ہے کہ اس کا وجود اجنبی مردوں کے سامنے آ رہا ہے، تو گھر سے باہر جگہ جا رہی ہے جہاں اجنبی مرد موجود، اس کا جسم پورا کا پورا چھپا ہوا ہے. یعنی اجنبی مردوں کو جو نظر آ رہا ہے وہ اس کے کپڑوں کی بیرونی سطح نظر آ رہی ہے، برقعے کی بیرونی سطح نظر آ رہی ہے، اس کے علاوہ کوئی اور چیز نظر نہیں آ رہی. یہ حجاب کا دوسرا درجہ ہے. اور حجاب کا تیسرا درجہ یہ ہے کہ عورت جب اجنبی مردوں کے سامنے ہو تو اپنے جسم کو چھپائے. حنفیہ وغیرہ کے نزدیک ما ظہر منہا کے تحت جو مستثنی ہیں چہرہ وہ کھلے، جسم. یہ حجاب کے 3 درجے ہیں. حجاب کے ان 3 درجوں کے بارے میں ایک بات تو یہ سمجھنے کی ہے کہ جہاں تک ان کے وجود کی بات ہے تو نہ صرف کہ حجاب کی تینوں انواع عہد رسالت میں موجود تھیں، بلکہ عہد رسالت عرب معاشرے کا حصہ تھی یہ تینوں. جیسا کہ پہلے بھی میں عرض کر چکا ہوں کہ کچھ خواتین ایسی ہوتی تھیں، خاص طور پہ جو اعلیٰ خاندان کی خواتین سمجھی جاتی تھیں، وہ ہمیشہ پردے میں رہتی تھیں، ان کا جسم بھی کسی کے سامنے ظاہر نہیں ہوتا تھا. چنانچہ میں نے بعض شعراء کی کلام کے حوالے بھی دیے تھے جس میں انہوں نے یہ بتایا کہ کس طریقے سے فلاں خاتون جو ہے وہ پردے کے اندر رہتی ہے اور اس تک رسائی کسی کی ممکن نہیں ہے. وہ بیضۃ خدر لا یرام خباؤها تمتعت من لہو بها غیر موجد. اور یہ بھی میں نے عرض کیا تھا کہ جنگ کی سنگینی، معرکے کی سنگینی بیان کرتے ہوئے یہ بتاتے تھے کہ کس طریقے سے ہماری اپنی عورتیں یا دشمن کی عورتیں جو ہیں وہ پردہ چھوڑنے پر مجبور ہو گئیں، بے پردہ ہو گئیں. تو ظاہر ہے کہ جب عہد جاہلیت میں عرب زندگی کا ایک حصہ تھا پردہ، تو عہد رسالت میں بھی وہ موجود ہی ہوگا. اس کی نفی کے لیے دلیل کی ضرورت ہے، اس کے وجود کے لیے کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہے. ہاں البتہ عہد جاہلیت میں یہ ہوتا تھا کہ عورتوں میں فرق ہوتا تھا. کچھ نوعیت کی عورتیں وہ ہوتی تھیں جو حجاب کا اہتمام کرتی تھیں، عورتیں سمجھی جاتی تھیں، اور کچھ وہ ہوتی تھیں جن کے ہاں وہ نہیں ہوتا تھا اور یہ نچلے طبقات کی عورتیں ہوتی تھیں. عہد رسالت میں پردے کے تینوں قسم کے پردے کے وجود کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ یہ عرب معاشرت کا حصہ تھا. اس کے علاوہ کوئی اور دلیل نہ بھی ہو تب بھی اس کا وجود واضح ہے. لیکن باقاعدہ ہمیں ایسی روایات ملتی ہیں جن سے پتہ چلتا ہے کہ اس معاشرے میں یعنی عہد رسالت میں بھی اس پردے کا وجود تھا. وقت چونکہ مختصر ہے اس لیے ایک آدھ روایت کی طرف اشارہ کروں گا. مثلا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی جو روایت ہے ان پر تہمت لگنے کے حوالے سے، اس میں اس بات کی تصریح ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کا خاص قسم کا کجاوا تھا جس کے ارد گرد پردے لگے ہوتے تھے، اور بیٹھ جاتی تھیں، چھپ جاتی تھیں تو مرد حضرات اٹھا کر اسے اونٹ پر رکھ دیتے تھے. چنانچہ رہ گئیں، قافلہ نکل گیا، پتہ نہیں چلا کہ حضرت عائشہ پیچھے رہ گئی ہیں، تو صفوان بن معطل کی جب نظر پڑی اور انا للہ و انا الیہ راجعون کہا، ان کی آواز سنی تو فوراً حضرت عائشہ نے اپنے چہرے کو ڈھانپ لیا، چھپا لیا. تو دونوں قسم کا، پہلی قسم کا بھی اور دوسری قسم کا پردہ بھی اسے سمجھ میں آتا ہے.
ازواج مطہرات اپنے حج کا جو بیان کرتی ہیں، حضرت عائشہ بیان کرتی ہیں، اور اس حج میں تمام ازواج مطہرات شامل تھیں، اس میں بھی یہی ہے کہ آگے پردے لٹکے ہوتے تھے، جب مرد نہیں ہوتے تھے تو پردے ہٹا لیے جاتے تھے، اور جب مرد سامنے ہوتے تھے تو پردہ آگے کر لیا جاتا تھا۔ تینوں قسمیں عہد رسالت میں موجود تھیں، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جتنی عورت زیادہ باپردہ ہوگی اتنے ہی اس کے حیا کے زیادہ قریب ہے۔ البتہ سوال یہ ہے کہ ان میں سے کون کون سے پردے کی عورت پابند ہے اور اس پر واجب ہے، اور کس کی وہ پابند نہیں ہے۔ وقت چونکہ ختم ہو رہا ہے، اس لیے میں بہت اختصار کے ساتھ اس پہ عرض کروں گا۔ ہمارے قریب کے زمانے کے بہت سارے علماء حنفیہ نے، بر صغیر کے علماء نے اس معاملے میں کافی سختی کی ہے۔ مثلا تینوں درجوں کے بارے میں یہ کہا ہے کہ یہ واجب ہے، اور ان میں گنجائش کے لیے حاجت کو بھی کافی نہیں سمجھا، بلکہ عموماً وہ گنجائش کے لیے بھی ضرورت کا لفظ استعمال کرتے ہیں کہ ضرورت کی وجہ سے گنجائش ہے، وگرنہ تینوں قسمیں پردے کی واجب ہے۔ لیکن اگر ہم فقہا کی عبارات کو دیکھیں اور خود نصوص کو دیکھیں تو ذرا تصویر مختلف نظر آتی ہے۔ بظاہر بر صغیر کے ان علماء نے اس معاملے میں جو رائے اختیار کی ہے وہ احتیاطی تدبیر کے طور پر ہے، جیسا کہ متاخرین نے اپنے ائمہ کے مسلک سے ہٹ کر چہرے کے چھپانے کو بھی خوف فتنہ کی وجہ سے ضروری قرار دے دیا ہے۔ تو گویا یہ تدبیری حکم ہے ان کا مقصد اصل حکم شرعی کو بیان کرنا نہیں ہے۔ اصل حکم شرعی کے اعتبار سے دیکھیں تو اس میں کوئی شک نہیں کہ عورت کا اپنے گھر میں رہنا اور مردوں والے ماحول میں نہ جانا ہی بہتر ہے، لیکن عہد رسالت میں بے شمار مثالیں ایسی ملتی ہیں کہ گھروں سے نکلتی تھیں، وہ مسجد میں نماز کے لیے بھی آتی تھیں، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مسئلے مسائل پوچھنے کے لیے بھی آتی تھیں، اور دیگر مقاصد کے لیے، شادی بیاہ میں جانے کے لیے، کسی کی تیمارداری کرنے کے لیے، اور اس طرح کے بے شمار مقاصد کے لیے عورت گھروں سے باہر نکلا کرتی تھی۔ جو ممنوع ہے عورت کا وہ در حقیقت تبرج ہے کہ زینت کا اس طریقے سے اظہار کرے کہ اس کا مقصد باہر نکل کر اجنبی مردوں کو اپنی طرف متوجہ کرنا ہو۔ اس کے علاوہ عہد رسالت کا عمل اور بعد میں امت کا جو تعامل ہے وہ ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ عورت گھر سے نکلتی رہی ہے خرید و فروخت کے لیے اور دیگر کام کاج کے لیے۔ چنانچہ جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ کاسانی نے بھی چہرہ اور ہاتھوں کے کھولنے پر جو استدلال کیا ہے وہ یہیں سے کیا ہے کہ خرید و فروخت وغیرہ کے لیے عورت کو اس کی ضرورت پڑتی ہے۔ البتہ اس سلسلے میں ایک روایت ہے زیادہ اہم جو آج میں نے شروع میں پڑھی ہے مشکات المصابیح کی، کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ المرأة عورۃ فإذا خرجت استشرفها الشیطان، کہ عورت جو ہے وہ عورت ہے، یعنی چھپنے کی چیز ہے، جب وہ نکلتی ہے یعنی گھر سے نکلتی ہے تو شیطان اس سے امیدیں وابستہ کر لیتا ہے، یا شیطان اس کو جھانکنا شروع کر دیتا ہے، اس کی تاک جھانک میں لگ جاتا ہے، یعنی شیطان اس کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے۔ یہ حدیث حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مرفوعاً بھی مروی ہے، موقوفاً بھی۔ مرفوعاً کا مطلب یہ ہے کہ حضرت ابن مسعود کہہ رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی، اور موقوفاً کا مطلب یہ ہے کہ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بات کہہ رہے ہیں۔ دونوں صورتوں میں بہرحال ہمارے لیے حجت ہے، اور زیادہ امکان یہی ہے کہ حضرت ابن مسعود نے یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہوگی، ہاں البتہ احتیاط کی وجہ سے
بعض مواقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف صراحتاً اس کی نسبت نہیں کی ہوگی۔ یہ حدیث اگرچہ بعض نے اس کی سند پر کچھ کلام کیا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ حدیث سند کے اعتبار سے صحیح ہے، قابل قبول ہے۔ حضرت ابن مسعود سے اس کو روایت کر رہے ہیں ابو الاحوص، اور ابو الاحوص سے اس کی سندیں متعدد ہیں، لہذا یہ روایت قابل قبول ہے۔ البتہ دیکھنے کی بات یہ ہے کہ کیا یہ حدیث عورت کو گھر سے نکلنے سے منع کر رہی ہے یا اس کا مقصد کچھ اور ہے۔ تو عہد رسالت کے تعامل کو اگر دیکھیں، اسی طریقے سے امت کے عمومی عمل کو دیکھیں جو ہر دور میں تقریباً رہا ہے کہ عورتیں گھروں میں بھی بیٹھنے والی ہر دور میں ہوتی تھیں اور گھر سے باہر نکلنے والی بھی ہر دور میں ہوتی تھیں، تو عہد صحابہ کا بھی جو تعامل ہے اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ حدیث جو ہے وہ عورت کے لیے افضلیت کو بیان کر رہی ہے۔ یہ حدیث کا مقصد نہیں ہے کہ عورت کے لیے گھر سے نکلنا جائز نہیں ہے۔ مقصد یہ ہے کہ جب گھر سے نکلے گی تو یہ معاملہ خطرے کا ہے، لہذا اسے محتاط ہو کر نکلنا چاہیے۔ یعنی یہ حدیث گویا وہ قرآنی ہدایت ہی کی ایک قسم کی توصیح ہے کہ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ اور وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ اور سورہ احزاب کا آیت يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ، یہ در حقیقت اسی حکم کی توصیح ہے کہ جب گھر سے باہر نکلے گی تو شیطان کو چونکہ ورغلانے کی توقع پیدا ہو جائے گی، اس لیے اسے محتاط ہو کر نکلنا چاہیے۔ یہ پہلے بھی میں عرض کر چکا ہوں اور اس پر تفصیل سے کبھی بات ہو سکتی ہے کہ کسی چیز کی شیطان کی طرف نسبت یہ اس کے ناجائز ہونے کی دلیل نہیں ہوتی۔ اس پر بہت سارے شواہد احادیث میں موجود ہیں۔ مثلا ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا جب غیرت میں مبتلا ہوئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بقی میں تشریف لے گئے، اہل بقی کی قبروں پر حاضر ہو کر استغفار کرنے کے لیے، تو ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پریشان ہو گئیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اغیرتی، غیرت آ گئی تھی؟ انہوں نے کہا جی ہاں۔ تو آپ نے فرمایا کہ جاءکی شیطان ہوگی، کہ تمہارا شیطان آ گیا تھا تمہارے پاس۔ حالانکہ حضرت عائشہ کی یہ غیرت کوئی ناجائز نہیں تھی۔ ہاں، یہ غیرت ایسا موقع ہے کہ شیطان اس کو استعمال کر سکتا ہے، کیا نہیں ہے، لیکن کوئی بدگمانی پیدا کرنے کے لیے دوسری امہات المومنین کے بارے میں کوئی الفاظ استعمال کروا دے، یہ غیرت میں غصہ دلوا دے، غصے میں کوئی کام کروا دے، شیطان کو یہ طمع پیدا ہو گئی، اس لیے شیطان آ گیا۔ یہ مطلب نہیں کہ یہ کام ناجائز ہے۔ اسی طرح بہت سے ایسے کام ہیں جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گوارا کیا، لیکن ختم ہونے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شیطان بھاگ گیا۔ تو خیر بہرحال تفصیل کا موقع نہیں ہے، شیطان کی طرف نسبت کسی کام کی یہ اس کے ناجائز ہونے کی دلیل نہیں ہوتی۔ جو مقصد ہے حدیث کا وہ یہی ہے کہ عورت کے لیے گھر میں رہنا زیادہ بہتر ہے، گھر سے باہر نکلے تو محتاط ہو کر اسے نکلنا چاہیے، وہ اجنبی اور مردوں کی نظروں کا نشانہ بننے سے گریز کرے، خاص طور پر مردوں کو اپنی طرف متوجہ نہ ہونے دے۔ چنانچہ مصنف عبد الرزاق میں یہی روایت ہے حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، موقوفاً ہے۔ اس کا پورا جو سیاق ہے وہ یہ ہے کہ حضرت ابن مسعود نے فرمایا کہ صلاۃ المرأة فی بیتہا افضل من صلاتها فیما سواها ثم قال ان المرأة اذا خرجت تشوف لها الشیطان، کہ عورت کا اپنے گھر میں نماز پڑھنا یہ کسی اور جگہ مثلا مسجد میں جا کر نماز پڑھنے سے بہتر ہے۔ اور پھر آپ نے فرمایا کہ اس لیے کہ عورت جب گھر سے نکلتی ہے
تو اس پر شیطان کی نظریں ہوتی ہیں، شیطان کی امیدیں اس سے وابستہ ہو جاتی ہیں۔ یہی الفاظ دوسری سند کے ساتھ صحیح ابن خزیمہ میں ہیں، اور اس میں اس سے ملتے جلتے الفاظ، اور اس میں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ مرفوعاً روایت کر رہے ہیں کہ ان المرأة عورہ فإذا خرجت استشرفها الشیطان وأقرب ما تكون من وجه ربها وهي في قعر بیتها۔ یہ دو روایتیں تو میں نے بطور مثال کے ذکر کی ہیں، وگرنہ کافی روایتیں اس حدیث کی ایسی موجود ہیں جن سے یہ پتہ چلتا ہے کہ سیاق جو ہے وہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عورت کو ترغیب یہ دے رہے ہیں کہ مسجد میں آ کر نماز پڑھنے کی بجائے گھر میں نماز پڑھیں، مسجد میں آنے کے لیے گھر سے نہ نکلیں۔ اب عہد رسالت کی یہ پوزیشن سب پر واضح ہے کہ اس زمانے میں عورت کو مسجد میں آنے کی اجازت ہوتی تھی، عملاً عورتیں مسجد میں آتی تھیں، جس حکمت کے تحت بھی آتی تھیں، لیکن آتی ضرور تھیں، ان کا آنا ممنوع نہیں تھا۔ تو اس سے پتہ چلا کہ یہ عورت، یہ حدیث جو ہے وہ عورت کو منع کرنے کے لیے نہیں ہے بلکہ ایک ترغیب، کیونکہ عہد رسالت میں بھی عورت کو ترغیب یہی تھی گھر میں نماز پڑھے، لیکن مسجد میں بہرحال آنے کی اجازت تھی۔ تو اس لیے عورت کا بطور تبرج کے گھر سے نکلنا، آوارہ گردی کے لیے گھر سے نکلنا، اظہار زینت کے لیے گھر سے نکلنا، نعوذ باللہ مردوں کو پھانسنے کے لیے گھر سے نکلنا، مردوں کو اپنی طرح متوجہ کرنے کے لیے گھر سے نکلنا، یہ تو جائز نہیں ہے۔ لیکن کسی مقصد کے تحت، قابل ذکر مقصد کے تحت اگر نکل رہی ہے، چاہے وہ تعلیم کا مقصد ہو، چاہے وہ ملازمت کا مقصد ہو، چاہے وہ خرید و فروخت کا مقصد ہو، چاہے وہ کسی عدالت میں حاضری کا مقصد ہو، یا کسی اور نوعیت کا، کسی کی عیادت تیمارداری کا مقصد ہو، شادی بیاہ میں شرکت کا مقصد ہو، غمی خوشی میں شرکت کا مقصد ہو، یا اس طرح کے اور جتنے بھی مقاصد ہو سکتے ہیں، کسی قابل ذکر مقصد کے لیے عورت کا گھر سے نکلنا جائز ہے۔ لہذا عام حالات میں پردے کی جو پہلی قسم ہے یا پہلا درجہ ہے، عورت کو اس کا اہتمام کرنا چاہیے، لیکن اس کی وہ بالکل یا پابند ہو ایسا نہیں ہے۔ بلکہ گھروں میں پابند کرنے کو تو قرآن نے عورتوں کی سزا کے طور پر ذکر کیا ہے۔ جب حد زنا یعنی زنا کی سزا سورہ نور میں ابھی نازل نہیں ہوئی تھی، 100 کوڑوں کا حکم ابھی نازل نہیں ہوا تھا، تو اس سے پہلے یہ حکم تھا کہ جو عورت بدکاری میں مبتلا ہو تو فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّى يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا، کہ انہیں گھروں میں پابند کر دو، گھر سے نہ نکلنے۔ اگر ہر عورت ہی گھر میں رہنے کی پابند ہوتی تھی تو پھر یہ عورت کے لیے سزا نہیں بنتی۔ اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ اس زمانے میں خواتین گھروں سے باہر بھی نکلا کرتی تھیں۔ اب آگے دوسرا درجہ کہ پورا جسم چھپانا ہے، ضروری ہے یا نہیں ہے۔ تو جیسا کہ پہلے عرض کیا کہ حنفیہ کے مذہب کے مطابق تو یہ ضروری نہیں ہے، کیونکہ چہرہ اور ہاتھ، پاؤں اور بعض صورتوں میں دیگر کچھ مستثنی اعضاء عورت اجنبی مرد کے سامنے بھی کھول سکتی ہے، وہ چھپانے کی پابند نہیں ہے۔ تو اس میں وہی تفصیل ہے جو ہم نے عرض کی ہے، لیکن بہرحال جتنا اپنے آپ کو چھپا لے اور حیا کے جتنا اپنے آپ کو قریب کر لے، یہ اس کے لیے بہتر ہے۔ ہمارے سلفی حضرات حجاب کے مسئلے میں کافی ان کا موقف مضبوط ہوتا ہے، اور جیسا کہ آپ نے سعودی عرب میں بھی دیکھا ہوگا کہ وہاں کی خواتین کا پردہ جو ہے وہ ہماری خواتین کے مقابلے میں بہت سخت ہوتا ہے۔ لیکن اس کے باوجود ایک معروف سلفی عالم ہیں علامہ ناصر الدین البانی رحمہ اللہ، ان کا ایک مستقل رسالہ ہے اس موضوع پر، یعنی کتابچہ ہے، حجاب المرأة المسلمہ یا جلباب المرأة المسلمہ۔ اس میں انہوں نے احادیث کی روشنی میں حنفی رائے ہی کو ترجیح دی ہے، اور یہ ثابت کیا ہے کہ عہد رسالت میں عورتوں کے چہرہ کھولنے کی مثالیں بھی بہت ساری ملتی ہیں۔ تفسیر میں جانے کا موقع نہیں ہے، تقریباً 13 احادیث انہوں نے اس سلسلے میں ذکر کی ہیں۔
صحابہ و تابعین کے جو آثار ہیں وہ اس کے علاوہ ہیں۔ مثلا حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عید کی نماز کے بعد خطبے کے بعد عورتوں سے الگ خطاب کیا اور اس میں ان کو صدقہ کرنے کی ترغیب دی، تو عورتیں اپنی بالیاں وغیرہ نکال کر حضرت بلال کو پکڑا رہی تھی۔ تو اسی دوران ایک عورت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، آپ نے ایک بات فرمائی کہ عورتیں دوزخ میں جائیں گی، اپنے آپ کو بچاؤ دوزخ میں جانے سے، تو اس پر ایک عورت نے سوال کیا کیوں؟ تو سوال کرنے والی عورت کے بارے میں راوی کہتے ہیں کہ صفعاء الخدین، کالے رخساروں والی۔ اب ظاہر ہے کہ یہ پتہ تبھی چلے گا جب کہ اس کا رخسار اجنبی مرد کے سامنے تھا۔ یہ ایک مثال میں نے دی ہے، وگرنہ علامہ البانی نے اور بھی بہت ساری روایات ذکر کی ہیں۔ اصل جو بنیاد ہے حنفیہ کی وہ ما ظہر منہا کی تشریح پر ہے۔ اب آ گیا تیسرا جز، وہ پردے کا وہ جز ہے جو انتہائی لازمی ہے اور مسلمان فقہا میں سے کسی کے نزدیک بھی اس میں کوئی گنجائش نہیں ہے۔ یعنی اگر اجنبی مردوں کے سامنے آنا ہی پڑ گیا ہے تو الا ما ظہر منہا کے استثناء کو چھوڑ کر باقی جسم اجنبی مردوں سے چھپا ہے، لہذا اس سے کم درجہ حجاب کا کوئی نہیں ہے۔ اگر عورت کو کسی جگہ کام کرنا پڑ جائے تو یعنی سب سے نیچے جو نرم حکم ہے حجاب کا وہ متقدمین حنفیہ کا ہے، اس سے نیچے اترنے کی اس کے لیے کوئی گنجائش نہیں ہے۔ ہاں کام کی نوعیت کی وجہ سے ما ظہر منہا میں تھوڑی سی توسیع ہو سکتی ہے، لیکن بہرحال اس سے ہٹ کر پورا جسم چھپانا ضروری ہے ایک، اور دوسرا قرآن نے جو کہا اور حدیثوں سے بھی یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ وَيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ، کہ اپنی چھاتی پر بھی اپنا دوپٹہ کر لیں۔ اس سے پتہ چلا کہ جسم کی رنگت چھپانا کافی نہیں ہے، بلکہ جسم کی جسامت جو ہے وہ بھی واضح نہیں ہونی چاہیے، لہذا اجنبی مردوں کے سامنے ہونے کی صورت میں لباس ڈھیلا، یا تو وہ سب سے اچھی بات تو وہی ہے کہ گون وغیرہ پہنا ہوا ہو، اگر بالفرض وہ پہنا ہوا نہیں بھی ہے تو بھی لباس ٹائٹ ہو تو یہ اس میں آ جائے گا جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسی عورتیں ہوں گی، یا اتنا پتلا لباس ہے خدا نخواستہ کہ اس میں سے جسم چھنتا ہوا نظر آتا ہے، تو یہ عورت کے لیے کسی بھی حالت میں جائز نہیں ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔